अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल के असरुदात जिसका नाम है अर्श और फर्श, और आज इसका चौथा और आखिरी पार्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें एक चौधरी कत्ल हो गया और उसका इल्ज़ाम एक गरीब कुम्हार के बेटे पर लगा दिया गया। और अब इस थर्ड पार्ट में इस कहानी में एक खूबसूरत बंजारन बाली की एंट्री भी हो चुकी है। तो अब देखते हैं आगे। मलिक साहब एक मुलाजिम को उसे मार के थप्पड़ और डांट डपट के उससे तफ्तीश कर रहे हैं और वो बाली के बारे में उससे पूछते हैं। वो पहले तो इनकार करता है, फिर जब वो उसे 2 थप्पड़ लगाते हैं तो वो बौखला कर मान जाता है। थोड़ी सी फेंटी खाने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गया। मैंने उसे दरवाजे की ओर से बाली का चेहरा दिखाया। उसने इकरार किया कि ये वही बाली थी जो हवेली में रहती थी। इसके बारे में और क्या जानते हो? मैंने पूछा। इसे हवेली में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? ये तो जी एक ज़माने से हवेली में रह रही थी, अल्लाह दित्ता ने बताया। ये बहुत छोटी थी जब चौधराइन ने इसे लेकर पाल लिया था। उन्होंने इसे बेटियों की तरह रखा था। लेकिन वो बात कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। पराई औलाद पराई होती है जी, उसने कहा। चौधराइन को क्या मालूम था कि वो एक नागिन को पाल रही हैं। हवेली के खाने खाकर इसने ऐसा रंगो रूप निकाला कि हर शख्स दंग रह गया। पहले इसने छोटे चौधरी को फांसने की कोशिश की, लेकिन जब वो काबू ना आया तो उसने बड़े चौधरी साहब पर डोरे डालने शुरू कर दिए। इसके सांसी माँ बाप ने चौधरी साहब को बहुत लूटा है, बड़ा माल खाया है उन्होंने हवेली का। उनको तो गोली मार देना चाहिए। असल हकीकत अब खुलना शुरू हुई थी। मैंने अल्लाह दित्ता को वापस हवालात में भेजा और बाली को अपने कमरे में बुला लिया। रात थाने में गुजारने के बावजूद वो फूल की तरह तरोताज़ा दिखाई देती थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, मगर वो नीचे बैठ गई। बोली, थानेदार साहब, कुर्सियों और पलंगों ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया है। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं अपनी औकात भूल गई थी। हम खाक नशीन लोग हैं, हमें ज़मीन पर ही बैठने दे। इस वक्त तुम ज़ेरे हरासत हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, और मेरे हुक्म की पाबंद हो। मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने का हुक्म देता हूँ। जल्दी, मुझे और भी काम करने। वो गहरा सांस लेकर उठी और कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर खौफ की कोई झलक नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है, मैंने कहा। आज सुबह चौधरी जमालदीन की हवेली में बड़ी गोली चली है। हम हवेली से 9-10 आदमी गिरफ़्तार करके लाए हैं। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप सारा किस्सा बता दो, वरना आप क्या करेंगे? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मुझे घूरा। बड़ी कशिश थी उसकी आंखों में। दिल ये मानता ही नहीं था कि वो खाना बदोशों की औलाद थी। बोली, थानेदार साहब, अगर मैं ना बताना चाहूँ तो आप क्या कर लेंगे मेरा? मुझे बेइज्जत करेंगे, मारेंगे, मर्द होकर औरत पर हाथ उठाएंगे? ये भी करके देख लें। मैं चंद लम्हों तक गुस्से से उसे घूरता रहा, फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने नरमी से कहा, बाली, तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बरक्स मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम सारे हालात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मैंने उस पर जहनी दबाव डालने के लिए कहा, चौधरी करमदीन और चौधरी जमालदीन के बेटों के दरमियान दुश्मनी हो गई है। उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। चौधरी करमदीन अस्पताल में ज़ख्मी पड़ा है। उनके आदमी ये कह रहे हैं चौधरी जमालदीन के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। उसके चेहरे पर पहली मर्तबा फ़िक्रमंदी नज़र आने लगी। घबरा कर बोली, ये झूठ है, सरासर झूठ है। हो सकता है झूठ हो सकता है सच हो। जब तक तुम खुद कुछ नहीं बताओगी उस वक्त तक हमें क्या पता चलेगा? वो थोड़ी देर के बाद अपने बारे में बताने पर तैयार हो गई। मैं 10-11 साल पहले चौधरी साहब की हवेली में आई थी, उसने कहना शुरू किया। उस वक्त मेरी उम्र 8-9 साल के करीब थी।
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنے گھر کے دوسرے بچوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑا سا پیالہ ہاتھ میں پکڑے مانگنے کے لیے گاؤں میں گئی تھی۔ میں ننگے پیر تھی اور میرے بال گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے حویلی کے دروازے پر صدا لگائی تو چودرانی نے مجھے دیکھ کر کہا، ہائے کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ خیرات دی اور کہا، جا اپنی ماں کو بلا لا، میں اسے بہت ساری خیرات اور کپڑے دوں گی۔ میں دوڑ کر اپنی ماں کو بلا لائی۔ چودرانی نے میری ماں کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا، یہ لڑکی مجھے دے دو، میں اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالوں گی۔ اس وقت ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی، صرف 2 بیٹے تھے۔ میری ماں پہلے تو نہ کرتی رہی، پھر پیسوں کی بات سن کر راضی ہو گئی۔ چودرانی جی نے اسے کچھ پیسے نقد دیے اور کچھ بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ میری ماں مجھے حویلی میں چھوڑ کر چلی گئی۔ چودرانی جی نے مجھے خوب مل کر نہلایا اور خوبصورت کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ پہلی رات جب میں اونچی چھت والے کمرے میں نرم بستر پر سوئی تو مجھے بہت عجیب لگا۔ میں بچپن سے کھردری زمین اور تاریک خیموں میں سوتی آئی تھی۔ میں تو کبھی پکے مکانوں کے اندر بھی نہیں گئی تھی۔ وہ سب کچھ مجھے خواب معلوم ہوتا تھا۔ چودرانی جی پڑھی لکھی اور سلیقے والی عورت ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی محنت اور توجہ کی وجہ سے میں بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ گئی۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کے ادب آداب بھی سکھائے۔ پہلے میں نے پرائیویٹ طور پر 8ویں کا امتحان پاس کیا، پھر میٹرک کی تیاری شروع کر دی، لیکن میٹرک کا امتحان نہ دے سکی۔ تاہم میں حویلی میں رکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکی ہوں۔ سینکڑوں شعر مجھے زبانی یاد ہیں، لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ سب کچھ نہ پڑھتی تو اچھا تھا۔ تعلیم نے مجھے اپنی ذات کا شعور تو عطا کر دیا، مگر معاشرے میں وہ مقام عطا نہ کیا جو ایک تعلیم یافتہ انسان کا حق ہوتا ہے۔ ساری نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد مجھے بالآخر خانہ بدوشی کی زندگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ وہ رنگو جس کی میں شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی، اب پھر مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ آج سے چند سال پہلے چھوٹے چودھری نے نئی نظروں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا مطلب ہے نور الہی نے۔ وہ لاہور میں پڑھتا ہے اور وہیں ہاسٹل میں رہتا ہے۔ پہلے وہ بہت کم گاؤں آتا تھا، پھر اس نے جلدی آنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا، بالی میں صرف تمہارے لیے گاؤں آتا ہوں۔ وہ مجھے ایسی باتیں کہتا تھا جنہیں سن کر میں آسمانوں پر اڑنے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم صرف باتیں ہی کرنا جانتے ہو یا کچھ ہمت بھی ہے تمہارے اندر؟ اس نے اکڑ کر جواب دیا، ہمت کیوں نہیں ہے، تم آزما کر دیکھ لینا۔ میں نے کہا، جو تم صبح شام مجھے سبز باغ دکھاتے رہتے ہو، ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ حقیقت کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں سچ مچ اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، تو پھر آج ہی اپنے ماں باپ سے بات کرو اور میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنا دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی۔ بڑے چودھری صاحب کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا گھر میں پلنے والی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت گرجے برسے۔ اگرچہ مجھے حویلی میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، مگر میں کبھی ان کے سامنے نہیں گئی تھی، کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اول تو وہ حویلی کے دوسرے کمروں میں بہت کم قدم رکھتے تھے، لیکن اگر کبھی وہ اس طرف آ نکلتے تو میں ادھر ادھر ہو جاتی۔ حویلی میں درجنوں کمرے اور 20 ملازم ہیں۔ بڑے چودھری صاحب ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں الجھے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی ملازم کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ نور الہی کی فرمائش سن کر انہوں نے میرے بارے میں پوچھ گچھ کی ہوگی۔ یہ سن کر وہ اور بھی تیش میں آئے کہ میں ایک خانہ بدوش لڑکی ہوں۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میں گھبرائی سی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ قالین پر ٹہل رہے تھے اور ان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ میں دروازے سے 2 قدم آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری آہٹ پا کر یکدم رکے اور تیزی سے میری طرف مڑے، بولے، نور الہی کو تم نے دیوانہ۔ انہوں نے جتنی تیزی سے بولنا شروع کیا تھا، اتنی تیزی سے چپ ہو گئے اور آنکھیں پھیلا کر مجھے گھورنے لگے۔ ان کے چہرے کی سختی رفتہ رفتہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ نرمی سے بولے، تم واقعی لوگوں کو دیوانہ بنا سکتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام بالی ہے جی، میں نے جواب دیا۔ میں خانہ بدوشوں کی بیٹی ہوں۔ میں نے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی میرا دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ میں نے تو اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا۔
جس طرح آپ کو میری گفتگو سن کر حیرانی ہوئی تھی اسی طرح انہیں بھی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا میں پڑھی لکھی ہوں؟ میں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، چودھرانی جی نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں فرصت ہی فرصت ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور دیر تک میرے اور میرے قبیلے کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ میں یہ سمجھی کہ انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ 2 روز بعد جب نور الہی لاہور چلا گیا تو مجھے حویلی خالی کرنے کا حکم مل گیا۔ چودھرانی جی نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، اگرچہ اب ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں مگر وہ بہت رنجیدہ تھی۔ مجھے جدا کرتے ہوئے انہیں افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ بڑے چودھری صاحب کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ 2 روز بعد میری ماں حویلی کے دروازے پر آئی اور مجھے ساتھ لے کر رخصت ہو گئی۔ خود مجھے بھی حویلی چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے دوبارہ جھگیوں میں رہنا پڑے گا اور نرم گدوں کے بجائے سخت زمین میرا بستر ہوگی۔ مگر میری ماں نے مجھے ڈیرے پر لے جانے کے بجائے پکے مکان میں پہنچا دیا۔ وہاں چودھری صاحب میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے میری ماں کو بہت سارے نوٹ دے کر رخصت کر دیا اور مجھے مکان کے اندر لے گئے۔ اس سجے سجائے مکان میں کوئی نہیں تھا، صرف باہر والے دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کہا بالی، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہارا راج ہوگا، اس گھر میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ اس گھر سے باہر نہ نکلنا، میں نہیں چاہتا کہ گاؤں والے تمہارے بارے میں باتیں کریں۔ تھانے دار صاحب، بڑے چودھری صاحب نے مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ میری ماں دوسری دفعہ میری قیمت وصول کر کے لے گئی تھی، لیکن میں اسے کوئی دوش نہیں دوں گی کیونکہ وہ جاہل اور ان پڑھ ہے۔ یہاں تک پہنچ کر وہ چپ ہو گئی اور مضطرب سی نظر آنے لگی۔ میں اس کے خاموش ہونے کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا بالی، مجھے معلوم ہے تم چپ کیوں ہو گئی ہو، لیکن اب آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم خود ساری بات بتا دو۔ تھانے دار صاحب، میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، اس نے طویل وقفے کے بعد کہا، نہ میں کسی کا برا چاہتی ہوں۔ اگر میری خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ چند روز کے بعد برآمدے میں شور سنائی دیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برآمدے کی سیڑھیوں پر بڑے چودھری صاحب کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے سامنے نور الہی کھڑا تھا۔ بڑے چودھری صاحب اسے واپس جانے کا حکم دے رہے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہی نور الہی تھا جس نے کبھی اپنے باپ کے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کی تھی۔ آج وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اور دوسری بات میں نے یہ محسوس کی کہ بڑے چودھری صاحب کی آواز میں پہلی سی گھن گرج نہیں تھی۔ نور الہی، میں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، وہ کہہ رہے تھے۔ یہ اچھا نہ ہوگا، تم حویلی میں جاؤ، میں وہیں آ کر بات کرتا ہوں، میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گا، یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں ابا جان، نور الہی نے کہا، اب آپ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ بڑے چودھری صاحب پہلے تو نرمی سے بات کرتے رہے، پھر غصے میں آ گئے، لیکن نور الہی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا، ابا جی، آپ ہماری ماں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کر رہے ہیں، آج یہیں پر فیصلہ ہوگا۔ بالی اب ایک دن بھی یہاں نہیں رہے گی، آپ ہٹ جائیں میرے راستے سے۔ بڑے چودھری صاحب نے چوکیدار کو آواز دی۔ نور الہی نے فوراً ریوالور نکال لیا اور چوکیدار کو ڈرانے کے لیے 2 ہوائی فائر کیے۔ بڑے چودھری صاحب نے اس سے ریوالور چھیننے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں گولی چل گئی اور بڑے چودھری صاحب وہیں سیڑھیوں پر گر پڑے۔ نور الہی جلدی سے اندر آیا اور مجھ سے کہا، بالی اندر سے دروازہ بند کر لو اور چپ بیٹھی رہو، جب تک میں آواز نہ دوں دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے اس کے حکم کے مطابق اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ بڑے چودھری صاحب کے قتل کی خبر ہمارے قبیلے والوں کو بھی ہو گئی۔ دوسری دن اپنا ڈیرا ڈنڈا لے کر ادھر پہنچ گئے۔ نور الہی روز میرے پاس آتا تھا، اس نے مجھے تسلی دی کہ پکا مکان میرے پاس ہی رہے گا، مجھے وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ لیکن کل وہ میرے پاس گھبرایا آیا اور کہا، بالی جلدی سے نکل جاؤ، ادھر پولیس آنے والی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کہیں چلی جاؤ، 2 ہفتے کے بعد واپس آ جانا۔ میں اپنا سامان لے کر پکے مکان سے نکل گئی اور ڈیرے والوں سے کہا کہ وہ وہاں سے نکل چلے، لیکن قسمت ہمارے خلاف تھی۔ ابھی ہم لوگ سامان ہی سمیٹ رہے تھے کہ آپ اپنے آدمیوں کو لے کر ہمارے سر پر پہنچ گئے۔
قسمت تمہارے خلاف نہیں ہے بالی، میں نے کہا، بلکہ تمہارے حق میں ہے۔ ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم ان خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں ہو۔ تمہاری باتوں میں مجھے کسی اعلیٰ خاندان کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بچپن میں کہیں سے اغوا کیا ہوگا۔ اگر میں نے تمہیں ان کے حوالے کر دیا تو یہ پھر تمہیں بیچ کھائیں گے۔ دعا کرو کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں اصل حقیقت بتا دیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر تردد نمودار ہو گیا۔ میں نے اسے ASI کے گھر پہ بھیج دیا اور ایک سپاہی کی باہر ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد میں تینوں خانہ بدوشوں کو پوچھ گچھ والے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی 2 تگڑے قسم کے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ بوڑھے کا نام دینو تھا، اس کی بیوی کا نام غالباً اللہ رکھی تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، بالی کے بارے میں مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے وارثوں نے 18 سال پہلے اسی تھانے میں اس کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس کا اصلی نام عائشہ ہے۔ اگر تم سچ ساری بات بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم لوگوں نے جھوٹ بول کر جان بچانے کی کوشش کی تو میں مار مار کر تم تینوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا اور زندگی بھر کے لیے جیل میں بند کر دوں گا۔ کالا بھجنگ رنگو ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار ہم جھوٹ نہ بولیں، بالی ان کی بیٹی اور میری منگ ہوئے ہے۔ جاگیردار کے گھر میں رہنے سے اس کا کچھ رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے، پر ہے یہ ہمارے ہی قبیلے کی۔ سرکار ہم پر رحم کرو۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے رنگو کو پکڑ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ دینو اور اس کی بیوی رنگو کی چیخیں سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے۔ میں نے سپاہیوں کو روکا اور دینو سے کہا، یہ سپاہی ساری رات یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر مار کھا کر سچ بولو گے تو پھر میں تم تینوں کو جیل میں بند کروا دوں گا۔ اگر ابھی بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جلدی سے فیصلہ کر لو۔ بالی اب تمہارے ساتھ ویسے بھی نہیں رہے گی، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جان بچانے کا اس سے اچھا موقع تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکی تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہ سیدھے ہو گئے۔ عورت نے اقرار کر لیا کہ اس نے بالی کو جب وہ 1.5-2 سال کی تھی اسی شہر کی ایک گلی سے اغوا کیا تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور کہا کہ مجھے اس گلی میں لے چلو۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، وہ نہ صرف مجھے اس گلی میں لے گئی بلکہ اس مکان کی نشاندہی بھی کی جس کے سامنے سے اس نے بچی کو اٹھایا تھا۔ وہ 2 منزلہ پختہ مکان تھا۔ میں نے عورت کو ایک طرف بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک معمر شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور نظر اس کی خاصی کمزور معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس مکان میں رہ رہے ہیں؟ اس نے اپنا نام احمد علی بخاری بتایا اور کہا، جناب مدتیں ہی گزر گئیں ہمیں اس مکان میں رہتے ہوئے۔ اس گھر کا کوئی بچہ تو کبھی گم نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا، بولا، میں نے 2 روز قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میری بھانجی مل گئی ہے۔ آپ یقیناً اس کی خبر لے کر آئیں۔ 17-18 سال قبل کوئی بدبخت اسے دروازے کے سامنے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ میری بہن کی بچی تھی، اس کا نام رضیہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ خیریت سے ہے؟ ہاں وہ خیریت سے ہے۔ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ ادھر دوسرے محلے میں رہتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ کسی کو بھیج کر انہیں یہیں بلا لیں، میں بالی کو، میرا مطلب ہے رضیہ کو، لے کر آتا ہوں۔ بخاری صاحب شور مچاتے ہوئے اندر بھاگے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد جب میں رضیہ یا بالی کو ہمراہ لے کر واپس پہنچا تو گلی میں ایک میلے کا سا سما معلوم ہوتا تھا۔ رضیہ کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک صاحب حیثیت خاندان کی بیٹی تھی۔ راستے میں وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا واقعی وہ پکے گھر میں رہنے والوں کی بیٹی تھی۔ ہمارے پیچھے اس کا نام نہاد منگیتر بھی تھا، جس نے اس کا صندوق سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی تھے۔ جیسے ہی ہم نے گلی میں قدم رکھا، ایک 45-46 سالہ عورت دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور میری بیٹی کہہ کر بالی سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے 3 لڑکیاں تھیں جن کے نقوش بالی سے ملتے جلتے تھے۔ وہ تینوں اس کی بہنیں تھیں۔ ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بالی بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہاں بالی کے 3 بھائی بھی تھے، باپ بھی تھا، ممانیاں، پھوپھیاں، خالائیں اور جانے کون کون تھا۔ وہ سب باری باری بالی سے ملتے اور آنسو پوچھتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے۔ عجیب سما تھا وہاں۔
رنگو نے بالی کا صندوق دروازے کے پاس رکھ دیا تھا اور ہونکوں کی طرح ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سیاہی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ جب ہم جانے لگے تو بالی آنسو پوچھتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، ملک صاحب، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ اگر آپ چک بتی جائیں تو چودرانی جی کو میرا سلام کہیں، میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ اس کے رشتہ دار بھی ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے۔ ہم نے رنگو کو ساتھ لیا اور واپس تھانے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق رنگو، دینو اور دینو کی بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے شمسو کو حوالات سے بلایا، 5000 کی پوٹلی اس کے حوالے کی اور اسے بھی چھوڑ دیا۔ اگلے روز دونوں پولیس پارٹیاں چودھری کرم دین اور چودھری جمال دین کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ چند روز کے بعد نور الہی نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کے خلاف گواہی دی اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دی۔ جن ملزمان کو ہم نے بلوے کے الزام میں گرفتار کیا تھا ان میں سے زیادہ تر بری ہو گئے، باقیوں کو معمولی سزائیں ہوئیں۔ لیں جی، اس کہانی کا اختتام ہو گیا، اور اس کہانی نے مجھے کافی جذباتی کر دیا تھا جب بالی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔